बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल की तमाम अपडेट। और जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, मैं उनको दिल से खुशामदीद कहती हूँ। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया है और उसके लिए मुझे बहुत सी दुआएं भेजी हैं। और जो दोस्त मेरे चैनल पर अपनी सच्ची आप बीती भेजना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें कराची से वकास ने भेजी है। सुनते हैं वकास हुसैन की सच्ची आप बीती। वकास बताते हैं ये बात तकरीबन 2-2.5 साल पहले की है। हम लोगों का घर गुलशन मेमार में था। ये काफ़ी बड़ी जगह थी और ये हम लोगों ने अपना ये मकान अभी सिर्फ पीछे के हिस्से में ही तामीर किया था, क्योंकि हमारा मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। और हम लोगों ने पीछे की तरफ एक गैलरी छोड़कर उसके आगे 3 बड़े बड़े से कमरे बनाए। फिर उसके बाद हमने एक आगे बरामदा टाइप कह लें या कॉमन बना लें और उसके साथ किचन और एक छोटा सा स्टोर हम लोगों ने वहाँ तामीर किया। बाकी की जो आगे की जितनी भी जगह थी वो हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दी थी कि फिर जब हमारे पास मतलब इनकम आएगी तो हम उसको उसी तरह तामीर करेंगे। खैर, हमें यहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन कभी भी हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं लाइट गई हुई थी और मैं कॉमन में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। घर में हम लोग, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा छोटा भाई, मैं, मेरी बेगम और मेरे 3 बच्चे, हम लोग इस घर में रहते थे। हमारे लिए काफ़ी बड़ा था वो घर। खैर, शाम का टाइम था और लाइट गई हुई थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ कॉमन में ही बैठा हुआ था और मेरे बच्चे माशाल्लाह सामने खेल रहे थे तीनों और बड़ी अच्छी शरारतें कर रहे थे। ऐसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बच्चों की ये तस्वीरें खींचूं, और मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपने बच्चों की तस्वीरें लेने लगा। 2-3 तस्वीरें मैंने उनकी खींची। उसके बाद मेरी बेगम ने मुझे किसी काम से किचन में बुलाया। मैं उठकर उसके पास चला गया और उनकी कोई हेल्प करवा कर फिर मैंने खाना वाना अपनी बेगम के साथ ही लगवाया और हम लोगों ने, लाइट नहीं थी, उसी में ही खाना खा लिया, क्योंकि लाइट भी काफ़ी लंबी लंबी जा रही थी उन दिनों। खैर, बच्चे खाना वाना खाकर आराम से सो गए, क्योंकि घर हमारा काफ़ी खुला था। पीछे हम लोगों ने 4 फुट गैलरी छोड़ी हुई थी और आगे बहुत बड़ा हमारा सहन था। तो मैं अपने बच्चों को सोता देखकर अपनी वालिदा के पास आकर बैठ गया। मेरे वालिद साहब जो थे वो पैरालाइज थे काफ़ी अरसे से और वो टोटल ही बेड के ऊपर थे। और मेरा और मेरे जो छोटे भाई का काम था कि सुबह में जब मैं ऑफ़िस जाता था तो मैं अपने वालिद साहब को मुकम्मल तौर पर जो भी उनकी ज़रूरियात होती थी वो पूरी कर कर फिर ऑफ़िस जाता था और शाम की ड्यूटी मेरे छोटे भाई की हुआ करती थी। खैर, मेरा छोटा भाई उधर ही मेरी वालिदा के पास ही बैठा हुआ था। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया, इधर उधर की बातें करने लगा। तो अचानक ही मेरे मोबाइल पर मेरी बहन की कॉल आई। मैंने उनकी कॉल सुनी और कॉल सुनी तो मुझे फिर याद आया कि मैंने तस्वीरें अपने बच्चों की खींची थी, तो वो मैं देखने लगा। तो अचानक ही जब मैंने एक के बाद दूसरी तस्वीर देखी तो मुझे कुछ उसमें गैर मामूली बात लगी, क्योंकि जब मैंने तस्वीर को थोड़ा जूम किया, किचन के बराबर में हमारे गैलरी थी, जो कि दूसरी गंदी गली जो होती वहाँ लगती थी वो गैलरी। तो मेरा बच्चे के पीछे, मैंने जब मेरे बच्चों की तस्वीर है उसके पीछे मैंने देखा कि जैसे कि कोई हौला सा है तस्वीर में, जैसे कि शायद कोई खड़ा हुआ हो वहाँ पर। मैंने थोड़ा जूम किया तो वो मुझे वाज़े नज़र आया कि वाकई में ही कोई हौला सा है, कोई शेड है वहाँ पर। मैंने फिर दूसरी तस्वीर चेक की तो उस तस्वीर में वो वाज़े ही नज़र आया कि वो एक औरत जो कि गैलरी से अंदर कॉमन में झांक रही है, उसका सर अंदर की तरफ है
اور وہ اس طرح اندر جھانک رہی ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ سارے آگے کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ اس گھر میں 2 ہی عورتیں ہیں، ایک میری والدہ اور ایک میری بیگم، اور دونوں ہی اس ٹائم بیگم تو میری کچن میں تھی اور والدہ میری کامن میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ اس ٹائم وہاں پر ایسا کون تھا، اور اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی۔ خیر، مجھے تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن میں نے پھر اس چیز کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور میں تصویریں دیکھ کے میں نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں صبح میں اپنے بھائی سے اس کو دکھاؤں گا کہ شاید میرا وہم ہو یا یہ حقیقت ہے۔ پھر لائٹ آ گئی، میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا، اور میری بیگم اور میرے بچے آرام سے کمرے میں سو رہے تھے۔ پھر میں اپنے آفس کا کام کرنے لگ گیا لیپ ٹاپ پر۔ تو مجھے کام کرتے کرتے وقت کا احساس نہیں ہوا، تو اچانک ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ تو میں نے فوراً ہی کمرے میں سے جب اپنا اٹھا ہوں اپنے ٹیبل پہ سے، اور میں نے کمرے کا جائزہ لیا ہے، اور میری نظر اچانک باہر گیلری کی طرف گئی، کیونکہ میرے کمرے سے بھی گیلری میں ایک دروازہ کھلتا تھا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت جس کے بال پورے آگے کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور اس نے سفید کلر کا ایک لمبا سا چولا پہنا ہوا ہے، اور اس کی گود میں میرا سب سے چھوٹا والا بیٹا ہے، اور وہ بچہ مجھے دیکھ کر رو رہا ہے۔ میں گھبرا گیا اور میں فوراً ہی اس طرف بڑھنے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ پہلے میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھوں۔ تو جب میں نے بیڈ کے اوپر اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھا تو تینوں بچے اور میری بیگم بہت اطمینان سے سو رہے تھے۔ پھر جب دوبارہ میں نے گیلری کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے منظر، کیا وہ حقیقت تھا، یا کہ جو شام سے میرے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہیں یا میرا وہم تھا۔ خیر، میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا، اور پھر میں اٹھا ہوں، میں نے اپنی گیلری کا دروازہ بند کیا ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر پھونکی ہے، اور میں وہیں بیڈ پر آ کر سو گیا۔ خیر، صبح میں اٹھا ہوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ رات جو میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا میرا وہم تھا۔ میں نے ناشتے پر اپنی امی اور اپنی بیگم سے اس بات کا ذکر کرنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ عورتیں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کہیں یہ میری بات سن کر ڈر نہ جائیں۔ خیر، میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم آج ذرا میرے ساتھ چلنا، مجھے تم سے کوئی کام ہے، کیونکہ وہ اپنی بائک پہ جاتا تھا، میں اپنی بائک پر، لیکن میں نے اس سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ چلو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان۔ اب میرا جو کام تھا والد صاحب کے پاس، میں نے اس کو نپٹایا اور آفس کے لیے تیار ہوا۔ میں اور میرا بھائی ہم دونوں ایک ہی بائک پر آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے اپنے بھائی سے اس چیز کا ذکر کیا اور اس کو تمام بات بتائی جو موبائل میں نے دیکھی تھی اور رات میں جو میرے کمرے میں ہوا۔ میری یہ بات سن کر اس نے کہا کہ بھائی جان، ہو سکتا ہے یہ آپ کا وہم ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میرا وہم ہے تو اللہ کرے وہ وہم ہی ہو، اگر حقیقت ہوا تو بہت مشکل ہوگی۔ چھوٹے بچے ہیں اور امی اور میری بیگم گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اور والد صاحب تو تمہیں پتہ ہی ہے بالکل پیرالائز ہیں۔ خیر، اس نے مجھے کافی حوصلہ دیا، اور میں نے کہا کہ اللہ پاک ایسا ہی ہو کہ گھر میں ہمارے کچھ ایسی چیز نہ ہو۔ خیر، ہم لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ میں نے اس کو ڈراپ کیا اور اپنے آفس چلا گیا، اور پھر 1-2 دن تو یہ بات کچھ ایسی ہوئی نہیں۔ پھر 3 سے 4 دن کے بعد کی بات ہے کہ میرا بھائی رات کے ٹائم میرے والد صاحب کا ڈائپر چینج کر رہا تھا، اور ان کے کمرے میں ہی تھا وہ، کیونکہ والد صاحب کو ہم بہت کم ہی کمرے سے باہر نکالا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب کو وہ ڈائپر جب چینج کر رہا تھا تو ان سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، تو جتنا ٹائم ہم ان کے پاس ہوتے تھے تو ہم ان کو اپنی باتوں میں لگائے رکھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔
خیر وہ باتیں کر رہا تھا تو اس کو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنی گردن موڑی تو جب پیچھے دیکھا تو اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے پیچھے میرے والد صاحب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو تو بہت زیادہ خوف آیا اور وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا اور سیدھا امی کے پاس گیا اور اس نے تمام واقعہ امی کو بتایا کہ امی اس طرح بھی کمرے میں ہوا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ تم والد صاحب کو وہیں چھوڑ کے آئے ہو، چلو ان کے پاس۔ میں اور میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی ہم تینوں کمرے میں گئے تو والد صاحب اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے تھے۔ خیر میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ پھر میں نے، میری امی نے اور میرے بھائی نے، ہم نے اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ تمام واقعہ جو اس دن میرے ساتھ ہوا، جو میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوا، میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا۔ تو میری والدہ نے کہا بیٹا ہر جگہ کوئی نہ کوئی مخلوق ہوتی ہے، ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا اس جگہ پر رہتے ہوئے، لیکن کبھی بھی ہمیں ان لوگوں نے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا۔ تو تم اس چیز کو زیادہ محسوس مت کرو، اللہ پاک اچھا کرے گا۔ اور پھر میری والدہ نے اسی دن رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور انہوں نے سورہ بقرہ کی اونچی آواز میں تلاوت کی اور پورے گھر پر دم انہوں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد سے 3 دن ہمارے لیے بہت ہی مشکل کے گزرے، کیونکہ اس کے بعد سے ہمارے گھر میں اس قدر خوشبو تھی کہ ہم لوگوں کا اپنا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ خوشبو اس قدر تیز تھی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ میری بیگم نے مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ پھر میں نے اس کو بھی وہ تمام واقعہ سنایا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا گھبراؤ مت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں بچوں کو لے کر امی کی طرف چلی جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں یہ تمہارا آئیڈیا اچھا ہے، ایسا کرو کہ تم کچھ سامان پیک کرو، میں تمہیں اور بچوں کو تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے پورے گھر میں خوشبو ہوتی تھی اور صحن میں رات کے ٹائم اس طرح لگتا تھا کہ جیسے کوئی لاکھوں لوگ صحن میں کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ ہمیں وہ اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی ان لوگوں کی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی باتوں کی، ان کی آوازیں ہمیں بہت پریشان کرتی تھیں۔ میری والدہ نے کہا کہ ہاں تم اس کو گھر چھوڑاؤ، کیونکہ وہ تو مجبور تھیں، کیونکہ والد صاحب کو ہم کہیں لے کے جا نہیں سکتے تھے۔ اور میں نے کہا کہ میں بھی کچھ دن کی چھٹی کر لوں آفس سے۔ تو میری والدہ نے کہا نہیں بیٹا، چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے والد صاحب کے پاس ہوں، تم اپنے آفس جاؤ۔ اور انہوں نے ہمیں بھیج دیا۔ میں نے اپنی بیگم کو اور بچوں کو اپنے سسرال اتارا اور ان سے کہا کہ یہ کچھ دن آپ کے پاس رہیں گے، اور ان کو بھی تمام واقعہ بتا دیا۔ اور پھر میں شام میں جلدی آفس سے گھر آ گیا، کیونکہ مجھے پیچھے کی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں میری والدہ اور میرے والد ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اور چھوٹا بھائی بھی ظاہر آفس میں تھا، وہ بھی اسی طرح میری طرح وہ بھی گھر جلدی واپس آ گیا۔ اور جب ہم گھر آئے تو میری والدہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، کچھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ نماز کی پابندی کیا کرتی تھیں، ہر ٹائم باوضو رہتی ہیں وہ۔ خیر 3-4 دن ہمارے اسی طرح گزر گئے۔ پھر وہ جب خوشبو نہیں جا رہی تھی تو میری والدہ نے کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ پھر ہمارے برابر میں ہی مسجد کے امام صاحب کو ہم نے بلایا اور ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا کلام پڑھیں اور میں بھی آؤں گا آپ کے گھر، کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں کل انشاءاللہ آپ کے گھر چکر لگاؤں گا۔ خیر میں ان سے بات کر کے گھر آ گیا، نماز پڑھ کے عشاء کی، اور میں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ امی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو کو اسی کمرے میں اپنے پاس لے آتے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ چیز کوئی ابو کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے تو ہمیں سامنے سے ابو چلتے ہوئے نظر آئے، جو کہ اندر کی طرف آ رہے تھے۔ مجھے اور میری امی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ابو جو کہ اپنے آپ سے ہل نہیں سکتے، وہ کیسے چلتے ہوئے کمرے میں آ رہے ہیں۔ پھر میری امی نے فوراً ہی
قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم بھی پڑھنا شروع کرو۔ جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا تو میرے ابو ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھوئیں کی مانند اڑ گئے، اور وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے ابو نہ دھواں۔ اور ہم دونوں فوراً ہی ابو کے کمرے میں گئے، میری امی اور میں۔ جب ہم لوگ کمرے میں پہنچے تو میرے ابو آرام سے بستر پر سو رہے تھے، جن کو دیکھ کے مجھے تو بہت اطمینان ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا، اس طرح کی چیزیں ہر روپ میں آ جاتی ہیں، پریشان مت ہونا، تم اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اکیلی کچن میں جائیں گی؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھو۔ اور میرا بھائی بھی ابھی تک پتہ نہیں کہاں تھا، آیا نہیں تھا، وہ بھی کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ خیر، میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور میری امی کچن میں چلی گئی۔ میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے امی کی آواز آئی اور میں اٹھ کر باہر آ گیا تو دیکھا امی ہمارے صحن کے ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی۔ میں نے کہا امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو امی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں ایک بکرے کا سر ہے جو کہ وہ ہلا رہی ہیں زور زور سے۔ مجھے بہت خوف آیا ان کو یہ دیکھ کر، اور پھر فوراً ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی میری امی کی کہ یہ چیزیں ہر کسی کا روپ دھار لیتی ہیں، اور میں فوراً ہی وہاں سے کلمہ پڑھتا ہوا کچن کی طرف بھاگا ہوں۔ اور جب میں کچن میں گیا تو امی میرے لیے روٹی بنا رہی تھیں۔ میں نے امی کو کہا کہ امی ابھی میں نے وہاں اس طرح دیکھا ہے۔ میری امی نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں بہت زیادہ۔ امی نے کہا بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اس کا کوئی حل نکالیں۔ ابھی میں اور امی اسی کے متعلق بات کر رہے تھے کہ مجھے باہر سے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز آئی جو کہ امی کو پکار رہا تھا، اور میں بھی امی کے ساتھ فوراً باہر گیا تو میرا چھوٹا بھائی گھر میں داخل ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا بھائی جان تم یہاں پر؟ ابھی تو تم باہر گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں تو، میں تو امی کے ساتھ کچن میں ہوں۔ کہہ رہا جب میں نے گیٹ کھٹکایا تو آپ نے گیٹ کھولا اور آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور آپ باہر چلے گئے گیٹ کے۔ میں نے پوچھا بھی آپ سے کچھ، لیکن آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور آپ گھر سے باہر نکل گئے، تو اسی لیے میں امی کو آواز دے رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو امی کے ساتھ کچن میں ہوں۔ پھر میری امی نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور اس کو بھی کہا کہ ابو کے کمرے میں چلو۔ امی کھانے کی ٹرے لے کر ابو کے کمرے میں آ گئیں اور ہم چاروں نے بیٹھ کر سارا معاملہ ڈسکس کیا، اور ابھی بتایا کہ ابھی ہم نے ابو کو اس طرح دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے امی کو دیکھا تھا جو کہ صحن کے کونے میں کھڑی ہوئی اور ان کے ہاتھ میں بکرے کی گردن تھی، مطلب سر تھا جس کو وہ ہلا رہی تھی بہت زور زور سے۔ اس نے کہا میں نے بھی ابھی آپ کو دیکھا۔ تو میری امی نے کہا کہ یہ چیزیں اسی طرح بیس بدل لیتی ہیں سب کا، اور ہمیں وہ پریشان کرتی ہیں۔ تو میری امی نے کہا کہ اب ہم چاروں اسی کمرے میں، ایک کمرے میں بیٹھیں گے صبح تک، اور صبح تم جا کے مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ گے۔ اور اتنی دیر میں میری امی نے کہا کہ تم بھی دونوں بھائی وضو کرو اور میں بھی وضو کرتی ہوں، اور ہم لوگوں نے رات بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اور صبح فجر کے ٹائم میں اور میرا بھائی مسجد جب گئے تو میں واپسی میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے جب پورا گھر کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ شیاطین ہیں، ان کا یہاں بسیرا ہے۔ انہوں نے کہا میں شام میں آؤں گا۔ پھر وہ مغرب کے بعد، آج میں نے اور میرے بھائی نے چھٹی کر لی اور پھر وہ مغرب کے بعد آئے تو انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا اور وہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے رہے اور گھر پر دم کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ باہر صحن میں آ جائیں۔ میں، میری امی، میرا بھائی، ہم تینوں باہر صحن میں بیٹھ گئے مولوی صاحب کے پاس۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور کسی سے ہم کلام ہوئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ شیاطین یہاں پر کافی عرصے سے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ ان سے زیادہ یہاں پر رہ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے زیادہ پہلے کے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیسے یہ گھر چھوڑ دیں، ہماری رہائش ہے یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی رہائش ہے،
آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ معاملہ تھوڑے خراب ہے، بات کرنی پڑے گی، اور پھر انہوں نے بہت دیر تک ان سے بات کی، لیکن میری امی نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، ہم یہی گھر میں رہیں گے۔ پھر مولوی صاحب نے ان سے کچھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ صحن کا جو پچھلا حصہ ہے وہ آپ لوگ بالکل ہی وہاں سے قطع تعلق کر لیں، نہ ہم آپ کی طرف آئیں گے نہ آپ ہماری طرف آنا، ہم پھر کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے اگر آپ لوگ ہمارے جو حصے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ بہتر ہے، بجائے کہ گھر پورا چھوڑنے کے یہ بات بہتر ہے کہ جو پیچھے کا حصہ ہے ہم اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں، جانا آنا۔ پھر میری امی نے وہاں پہ مجھ سے کہہ کر دیواریں اونچی کروا دیں اور وہ حصہ تقریباً ہم نے بالکل ہی خالی چھوڑ دیا ان کے لیے۔ اور اس کے بعد تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم لوگ الحمدللہ اپنے گھر میں بہت پرسکون رہتے ہیں۔ تو یہ تھی وقاص کی سچی آپ بیتی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ، جو شخص اپنے راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔